जी व्यूवर्स, बोलने दो चैनल में खुश आमदीद। ईरान इसराइल जंग के पस मंजर और तनाजर पर वीलॉग की सीरीज का दूसरा पार्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। पहला पार्ट भी लाजमी देखिएगा। उस पहले पार्ट में पस मंजर समेत अहम अमूर डिस्कस किए हैं जिनसे आप इस दूसरे पार्ट को ज्यादा आसानी से समझ सकेंगे। आज हम 4 पहलू डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कि ईरान किस तरह आलमी मैशत की ऐसी तैसी फेर सकता है। ईरान और इसराइल की डिफेंस पावर का मुआजना कि किसके पास कितनी फौज, मिसाइल और जंगी जहाज वगैरह हैं। ईरान किस तरह और कब अपनी सबसे अहम डिफेंस लेयर प्रॉक्सी नेटवर्क्स को इस्तेमाल कर सकता है। और चौथा पहलू ये डिस्कस करेंगे कि ईरान के अंदर इसराइली एजेंटों की इतनी बड़ी तादाद कैसे और क्यों मौजूद है, और ईरान इन एजेंटों का इलाज कर सकता है या नहीं, और क्या ये अंदर के एजेंटों की वजह से ही ईरान की तबाही भी यकीन नहीं है। चलिए आगाज करते हैं ईरान के ट्रंप कार्ड से। ईरान अहम तरीन समुद्री रास्ते अबनाए हर्म्स को बंद करने की सलाहियत रखता है। ये इंतहाई तंग समुद्री गुजरगाह है जिसे बंद करने के लिए ज्यादा कुव्वत की जरूरत भी नहीं है। उसकी कम से कम चौड़ाई सिर्फ 36 किलोमीटर है, लेकिन इस बंदरगाह, इस रास्ते से दुनिया की 20% तक तेल, 30% तक गैस और अरबों डॉलर के सामान की तिजारत होती है। अगर ईरान ने इस समुद्री रास्ते को बंद कर दिया तो ये बहुत खतरनाक होगा। जरा तसव्वुर करें कि दुनिया की 30% तक गैस और तेल की आलमी तिजारत अचानक बंद हो जाए तो दुनिया का क्या हशर होगा। अच्छा, अभी ईरान ने यह तिजारत बंद भी नहीं की, फिर भी तेल की कीमतों में 7% तक इजाफा हो चुका है। वैसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अबनाए हर्म्स को बंद करने का इम्कान जाहिर कर दिया है और ईरान ने बयान दिया कि इसे बंद करने पर गौर किया जा रहा है। अगर वाकई ईरान ये रास्ता बंद करने में कामयाब हो जाता है तो ये अमेरिका समेत यूरोप को बहुत बड़ा धचका पहुंचाएगा और शायद जंग का ही पांसा पलट जाए। ये ईरान का यकीनन ट्रंप कार्ड है। दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं। फौजी और माशी ताकत का मुआवजा करें तो इसराइल को बहुत बड़ी बढ़तरी हासिल है। ईरान का सालाना डिफेंस बजट सिर्फ 10 अरब डॉलर है और इसराइल का 3 गुना यानी 30 अरब डॉलर है। इसराइल का सबसे अहम इसका 3 लेयर का डिफेंस सिस्टम है। इसी निजाम की वजह से ईरान के सैकड़ों मिसाइलों में से सिर्फ चंद ही इसराइल को टारगेट करते हैं, बाकी फिजा में ही तबाह कर दिए जाते हैं। अच्छा, इस डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी लेयर आयरन डोम है, फिर उसके पीछे डेविड स्लिंग है और उसके साथ एरो डिफेंस है। ये तीनों लेयर्स हैं इसराइल के पास। किसी मिसाइल का इन 3 वसी तरीन लेयर से गुजरकर जमीन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी जानिब ईरान के पास भी रूस से खरीदा गया काफी पावरफुल S-300 डिफेंस सिस्टम है। ये 2 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जंगी त्यारों, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी रोक सकता है। लेकिन इसकी ज्यादा बैटरीज ईरान ने नेतन्ज, इस्फहान वगैरह के जोहरे प्लांट्स के पास नस्ब की हुई हैं। और फिर इसराइल के 13 जून को पहले रोज के हमले में ये निज़ाम ज्यादा मौसर नहीं रहा था, बल्कि इतलात ये है कि इसराइल ने अमेरिका की मदद से इसे मुकम्मल जाम कर दिया था 13 जून को। अलबत्ता बाद में ये फाल हो गया और अगले दिनों में इसराइल के बेशुमार ड्रोन, मिसाइल और फिर कुछ जहाज भी गिराए गए। लेकिन बहरहाल इसराइल के डिफेंस सिस्टम से ईरान के डिफेंस सिस्टम का दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। इसराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत ही एडवांस है और दुनिया में आजमाया हुआ है। फिर जैसा पहले पार्ट में कहा कि उर्दन, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस भी इसराइल की तरफ आने वाले मिसाइलों को रोकने के लिए अपने साथ इस्तेमाल करते हैं। यानी इस मैदान में इसराइल को वाज़ेह सबकत हासिल है। इसराइल अपनी डिफेंस ज्यादा बेहतर कर सकता है, ईरान नहीं कर सकता। इसी तरह एयरफोर्स की बात करें तो इसमें भी ईरान का रूस से दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। इसराइल के पास F-35 में जदीद 3 और 5th जनरेशन में 240 फाइटर जेट्स और 48 हेलीकॉप्टर्स हैं। दूसरी जानिब ईरान के पास सिर्फ 186 फाइटर जेट्स और 13 हेलीकॉप्टर है, लेकिन फाइटर जेट्स भी इंतहाई पुराने और ज्यादातर फरसुदा रूसी तैयार हैं। फिर आलमी पाबंदियों के बाद ईरान अरसद रात से नए तैयारे खरीदने, बल्कि अपने पास मौजूद तैयारों के पुर्जे खरीदने तक से भी महरूम रहा है। मुख्तसरन ये कि फजाई कुव्वत के मामले में ईरान मुकम्मल मफलूज है और इसराइल को मुकम्मल बढ़तरी हासिल है। और इसका मुजाहरा इस जंग में अब तक हमने देखा भी है कि कैसे 3 दिन से मुसलसल इसराइली जहाज आसानी से ईरानी हदूद में मटरगश्त कर रहे हैं। और इसी कमजोरी से एक बार तो ये भी लगा था कि ईरान मुकम्मल घुटनों पर आ गया, और लग तो ये रहा था कि ईरान की ये कमजोरी, फजाई कमजोरी जो है, बदतरीन शिकस्त की एक वजह भी बन सकती है। अच्छा, मिसाइलों के मामले में ईरान बहुत मजबूत है। ईरान ने मिसाइल सिस्टम और ड्रोन्स पर बहुत ज्यादा काम किया। ईरान के पास बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है। कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइलों के 3000 से ज्यादा मिसाइल हैं और कम वक्त में ईरान मजीद बेशुमार मिसाइल बनाने की सलाहियत भी रखता है। उसने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। इसी तरह फौजियों की तादाद के मामले में भी ईरान को सबकत हासिल है।
ایران کے پاس 6,10,000 حضر سروس فوجی ہیں، لیکن اسرائیل کے پاس صرف 1,70,000 کی نفری ہے۔ البتہ موجودہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں یہ فرق زیادہ اہم نہیں ہے۔ پھر ایران اور اسرائیل کی جنگ تو زمینی محاذ پر آنے کا امکان بھی نہیں ہے۔ اس جنگ میں مقابلہ ٹیکنالوجی، میزائل اور فضائی قوت کا ہی ہوگا، اور خطرہ ہے کہ زمینی محاذ تک پہنچنے سے پہلے اسرائیل کہیں اپنے مقاصد حاصل نہ کر لے۔ اچھا، اس جنگ میں نیوی کا بھی زیادہ عمل دخل نظر نہیں آ رہا، لیکن مستقبل میں نیوی کا کردار بڑھ سکتا ہے جب ایران آبنائے ہرمز بند کرنے کی طرف آئے گا یا برطانوی اور امریکی بحری جہازوں کو اپنی سرحدوں سے دور رکھنا چاہے گا۔ پھر سمندری محاذ بھی گرم ہو جائے گا۔ بحری طاقت کی بات کریں تو ایران کی بحری فوج کے پاس 101 جہاز اور اسرائیل کے پاس 67 ہے، لیکن اس کو امریکی بحری بیڑے بھی جو ہیں ان کی بھی سپورٹ حاصل ہے۔ یہاں سب سے اہم فیکٹ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس سارے موازنے میں یہ یاد رکھیں یہ سارے وسائل صرف اسرائیل کے ذاتی ہیں، لیکن اسرائیل کے پاس اس کے علاوہ امریکہ کی کھلی اور بڑے پیمانے پر مدد موجود ہے۔ یعنی امریکہ ابھی تک جنگ میں شریک تو نہیں ہوا، لیکن ضرورت پڑنے پر امریکہ اپنی پوری فضائی قوت، ڈرونز، میزائلز، بحری بیڑے وغیرہ بھاری کھیپ اسرائیل کو دے سکتا ہے۔ پھر یورپی ممالک بھی اسرائیل کو مسلسل سپلائی فراہم کریں گے اگر ایسی نوبت آتی ہے، اور اطلاعات ہے کہ امریکہ 200 میزائل اسرائیل پہنچا بھی چکا ہے۔ یعنی زمینی حقیقت دیکھیں تو ایران کو اسرائیل ہی نہیں، امریکہ اور یورپ کی فوجی قوت کا بھی سامنا ہے، اور اتنی بڑی قوت سے مقابلہ کرنا ایران کے بس میں بالکل بھی نہیں ہے۔ ایران کو بھی ایسی بیرونی مدد نہ ملی تو اس کا مزید چند دن تک ٹکنا بہت مشکل نظر آیا۔ ہاں، ایران اپنے ایک اثاثے کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کو پریشان کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ اثاثے بیرون ملک پراکسی نیٹ ورکس ہیں۔ یمن کے حوثی، عراق میں شیعہ، ملیشیا، لبنان کی حزب اللہ، اور انتہائی کمزور ہو چکی لیکن ابھی تک موجود قوت حماس۔ اس میں سے حوثی سب سے زیادہ کارگر ہتھیار رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے سعودی عرب کو شکست دی، پھر سمندری تجارت متاثر کر کے امریکہ کو پریشان کرتے رہے، اور امریکہ کے وحشیانہ حملے کے باوجود حوثی تاحال ڈٹے ہوئے۔ اور ایک تو حوثی اپنے خطے کی وجہ سے بہت سخت جان ہے، دوسرا نظریاتی طور پر بہت مضبوط ہے، یعنی اسرائیل کی مخالفت اور ایران سے اتحاد میں بہت کمیٹڈ ہے۔ پھر طویل جنگ کے بعد اب حوثی ایکسپرٹ بھی بہت ہو چکے ہیں۔ اگر ان حوثیوں تک روس یا کسی بھی ملک کے ذریعے اسلحہ، راکٹس، میزائل وغیرہ کی سپلائی جاری رہی تو یہ مختلف ملکوں میں امریکی اڈوں اور اسرائیل کے اندر حملوں، اور پھر سمندر میں مغربی جہازوں پر حملے کر کے بہت زیادہ تنگ کر سکتے ہیں اسرائیل کو اور امریکہ کو۔ بلکہ سرحد پر ایران کی ایسی قوت ثابت ہو سکتے ہیں کہ جو ایرانی فوج جتنا ہی مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ ایران کی دوسری اہم پراکسی عراق میں موجود شیعہ ملیشیا ہے۔ عراق میں امریکہ کا فوجی اڈہ بھی موجود ہے، جہاں سے ایران کے میزائلوں کو انٹرسپٹ کرنے اور اسرائیل کو تکنیکی اور فوجی مدد وغیرہ فراہم کرنے کا کام چل رہا ہے۔ اچھا، عراق میں ایرانی پراکسی اس امریکی اڈے کے خاتمے کے لیے نہ صرف عراقی حکومت پر دباؤ ڈال سکتی ہے، بلکہ امریکی اڈے اور اسرائیل پر حملے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے یہ ملیشیا۔ اچھا، ماضی میں بھی یہ پراکسی امریکی فوجی اڈے پر حملہ کر کے امریکی فوجی اڈے کو بھاری نقصان پہنچا چکی ہے۔ اس کے علاوہ عراقی مسلح گروہ کی افرادی قوت بھی ایرانی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے ایران میں آ سکتی ہے، بلکہ اگر کبھی کہیں سے کوئی راستہ مل جاتا ہے تو یہ اسرائیل میں داخل ہو کر خود کش حملوں سمیت دیگر بڑے بڑے کام بھی کر سکتے ہیں، اتنے نظریاتی طور پر کمیٹڈ ہیں ایران کے ساتھ اور شیعہ کاز کے ساتھ۔ تیسری اہم ترین قوت لبنان میں موجود حزب اللہ ہے۔ صرف ایک سال پہلے تک یہ حزب اللہ ایران کی سب سے بڑی قوت تھی، بلکہ اتنا بڑا اثاثہ تھا کہ ماہرین کے مطابق اسرائیل صرف حزب اللہ کے خوف سے ہی ایران پر حملے سے باز رہتا تھا۔ لیکن وہ مشہور پیجر حملوں اور حسن نصر اللہ کی شہادت اور پھر غزہ جنگ کے ساتھ ساتھ لبنان جنگ میں بھی حزب اللہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ حسن نصر اللہ سمیت ٹاپ کی تمام لیڈرشپ ختم ہو گئی، حزب اللہ کی افرادی قوت بھی کم ہوئی، جنگ کی وجہ سے اسلحے میں بھی کمی آئی، اور پھر سب سے اہم پہلو کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت ختم ہونے کے بعد حزب اللہ تک اسلحے کی سپلائی بھی بند ہو گئی۔ اب شام کی موجودہ رجیم جو ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنے اور ان کے اتحادی بننے کے لیے سرعام ہاتھ باندھے ماری ادھر ادھر نظر آتی ہے۔ اس لیے امکان نہیں ہے کہ شام کے سربراہ جولانی صاحب مستقبل میں ایران یا تیسرے ملک کو اجازت دیں گے کہ ان کے ملک سے گزر کر حزب اللہ تک اسلحہ پہنچایا جائے۔ ان حالات میں حزب اللہ زیادہ فعال کردار ادا کرتی نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی اس نے اشارہ کوئی دیا ہے کہ وہ ماضی کی طرح اس بار بھی اسرائیل پر حملہ کرے گی۔ البتہ جیسے پہلے کہا کہ جنگ میں صورتحال پل پل بدلتی ہے، مس کیلکولیشن کا امکان موجود رہتا ہے، اس لیے حزب اللہ کا مستقبل بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو حزب اللہ بھی اسرائیل کے خلاف میدان میں آنے کے امکان بن سکتے ہیں،
اور جب یہ ہوا تو یہ اسرائیل کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوگا۔ اب فرض کرتے ہیں کہ اگر جنگ طویل ہوتی ہے اور ظاہر ایران کی بقا کے لیے خود ایران اور کچھ عالمی کھلاڑی بھی اپنے مفادات کے لیے کودیں گے اس میں، اب ایسی صورت میں وہ عالمی کھلاڑی یقیناً حوثیوں اور حزب اللہ کے ذریعے اسرائیل یعنی امریکہ کو تنگ کرنے کا بہترین ہتھیار ضرور استعمال کریں گے۔ حزب اللہ اور حوثی مسلسل اسلحے کی سپلائی کے ساتھ متحرک ہوتے ہیں، اور پھر عراقی پراکسی عراق کے اندر امریکی اڈے اور اسرائیل کے اندر اگر حملے شروع کرتی ہے تو یہ اسرائیل کے لیے یقیناً بہت پریشان کن صورتحال بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس حزب اللہ اور حوثیوں کو اسلحے کی سپلائی رہے جو روس کی شکل میں یا چین کی شکل میں رہے۔ اب چوتھے اور آخری پہلو ایران کے اندر اسرائیلی انٹیلیجنٹ نیٹ ورک اور ایجنٹوں کی بھرمار کی طرف آتے ہیں۔ دراصل اسرائیل کو جس طرح ایران کے اندر اتنے وسیع پیمانے پر رسائی حاصل ہوئی اور ایجنٹوں کی بھرمار ملی، ایسی مثال دوسری کہیں بھی نہیں ملتی۔ ایرانی آرمی چیف سمیت پوری ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کا قتل، پھر اس سے پہلے اسماعیل ہانیہ، پھر قاسم سلیمانی کا بھی اتنی درستگی اور شاندار انٹیلیجنس کی بنیاد پر قتل، بہت بڑے واقعات ہیں۔ بار بار پتہ چلا کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسیاں موساد کو ایران کے بہت اندر تک رسائی حاصل ہے۔ ایران کی فضائی کمزوری، مالی کمزوری اور عالمی تنہائی جیسے فیکٹرز کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا فیکٹر یہ اندرونی طور پر ایران کا کمزور ہونا ہے۔ اور اگر ہم خواہشات کی بجائے زمینی حقائق دیکھیں تو تناظر یہی بنتا ہے کہ یہ چاروں فیکٹرز خصوصاً اندرونی کمزوری والا پہلو ایران کی بدترین شکست کا باعث بن سکتا ہے، بلکہ خطرہ ہے کہ صورتحال شام یا لیبیا جیسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اچھی امید بھی رکھنی چاہیے۔ اور امید ہے کہ چین یوں خاموشی سے نکر میں لگا امریکہ اور اسرائیل کو اپنے سر تک پہنچتا نہیں دیکھتا رہے گا۔ روس بھی یوکرین میں نکالے گئے پسینوں کا حساب برابر کرنے کے لیے امریکہ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے بیک چینل متحرک ہوگا۔ اور سب سے اہم کہ سعودی عرب اور پاکستان چند شخصیات کے فائدے کی بجائے اپنا وسیع تناظر میں معاملہ دیکھیں گے، اور روس اسرائیل کو پورے میڈل ایسٹ کو ملیاں میٹ کر کے یوں ان کی سرحدوں پر فتح کے جھنڈے گاڑتے خاموشی سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ اپنے لانگ ٹرم مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا مستقبل بچانے کے لیے پاکستان اور سعودی عرب بھی جہاں تک ہو سکا کردار ادا کریں گے، امید ہی کر سکتے ہیں، اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اور آج تک کے خطرناک زمینی حقائق کے باوجود امید رکھیں کہ فاشسٹ اسرائیل کے غرور کی قبر پاکستان کے ہمسائے میں ہی بنے گی۔ خیر، ویلاگ طویل ہو چکا ہے، اس لیے ایران کے اندر اسرائیلی ایجنٹوں اور غداروں کی بھمار پر مختصر بات کرتے ہیں اور پھر اجازت چاہوں گا۔ صرف اتنا کہوں گا کہ جہاں بھی جس ملک میں بھی ایسا رجیم ہوگا جو طاقت و جبر کے زور پر مسلط ہوگا اور اس کا رشتہ عوام سے ختم ہو جاتا ہے، عوام ایسے رجیم کو کسی بھی بیرونی جابر طاقت کی طرح ہی دیکھتے ہیں۔ ایسے رجیم کو ایرانی رجیم نے جس طرح عرصے سے اپنی عوام کو بندوق کے زور پر دبا کر رکھا ہوا ہے، اس کے بعد عوام میں بھی اس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے، اور کسی بیرونی قوت کو اندر سے افرادی قوت ملنا اب کوئی حیران کن واقعہ بھی نہیں رہا ہے۔ پھر ایرانی رجیم جتنی قوت اس بات پر لگاتا رہا ہے کہ خواتین کے کتنے بال نظر آ رہے ہیں اور کتنے نہیں، اتنی قوت اس نے اگر فاشسٹ اسرائیل جیسے دشمن پر لگائی ہوتی تو ایرانی رجیم ایسی ایرانی خواتین کو ڈھونڈنے پر اپنے وسائل لگاتا رہا جو ان ملاؤں کے بنائے گئے نام نہاد غیرت کے معیار پر پورے نہیں اترتی تھی، یعنی کہ میک اپ کو کیسا ہوا ہے، بال بنائے، فیشنیبل کپڑے پہنتی ہیں، ہنستی گاتی ناچتی ہیں۔ یہ رجیم انہی خواتین کو ڈھونڈنے کے پیچھے لگ رہا ہے۔ اس کی بجائے اگر یہ اسرائیلی ایجنسی موساد کے جن ڈھونڈنے پر قوت لگاتا اور توجہ دیتا تو آج اس کا یہ حشر نہ ہوتا۔ جس طرح ایرانی آرمی چیف، ایٹمی سائنسدان سمیت دیگر فوجی قیادت کو چن چن کر مکمل درستگی سے مارا گیا اور ایران کے اندر سے مدد ملتی رہی، اس کے بعد ایرانی ملکوں کو ہی نہیں بلکہ دنیا کے دیگر ملکوں خصوصاً مسلمان حکمرانوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ اپنے عوام پر بندوق استعمال کرنے کا یہ نتیجہ بھی نکل سکتا ہے، اپنے عوام پر ظلم کر کے ان کو اپنا دشمن بنانے کا انجام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقت آنے پر عوام اپنے ملک کے ظالم سے نجات کے لیے بیرونی ظالم کی مدد کرنے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے عوام پر گولی چلائے اور ڈنڈا استعمال کرنے والے دوسرے ملکوں کی حکمرانی پر ایسا وقت آئے، دیگر ممالک کے حکمران پہلی ہوش کے ناخن لے لیں اور بندوق کو اپنی عوام کی بجائے بیرونی دشمن کے لیے سنبھال کر رکھ لیں۔ اب آپ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں یہ وارننگ کس ملک کے حکمرانوں کو دینا چاہ رہا ہوں۔ جان کر اور حقائق کو پرکھ کر جئیں۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ والسلام۔